الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے اللہ تعالیٰ دی اپنے بندیاں دے نال محبت. ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ اللہ نال محبت کرتا ہے، ایک ہے کہ اللہ بندے نال محبت کرتا ہے. اساں اللہ نال محبت کرنے ہاں، اس کا اور درجہ ہے. اگر اللہ ساڈے نال محبت کرتا ہے تو اس کا اور درجہ ہے. اساں اللہ نال پیار کرنے ہاں، اس کا اور مقام ہے. اللہ کسے نال پیار کرے اس دی اور شان ہے. اساں جاننا ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ دے محبوب کیویں بن سکنے ہاں اور اللہ تعالیٰ کس طرح دے بندے دے نال پیار کرتا ہے. تین ایسے عمل نے، تین ایسیاں نشانیاں نے، تین ایسیاں چیزاں نے کہ جنہ دے نال بندہ اللہ دا محبوب بن جاتا ہے، اور جس بندے وچ او تین صفتاں آ جان او اللہ دا محبوب بن جاتا ہے. اور بھی اللہ تعالیٰ دے محبوب بنن دیاں کئی نشانیاں اور کئی صفتاں نے، لیکن جو اللہ دا محبوب بنن دا سب تو بڑا ذریعہ ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ واضح فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ
फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसा इरशाद फरमाओ कि ऐ लोगो, अगर तुसी अल्लाह नाल प्यार करते हो या करना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो। जदों मेरी इत्तिबा करोगे तुसा अल्लाह दे महबूब बन जाओगे। अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करेगा, अल्लाह तुहाडे गुनाहां नूं भी माफ़ कर देवेगा, तुहाडी मगफरत भी फरमा देवेगा। अब इस दे विच वजाहत नहीं, इत्तिबा है, मुकम्मल तौर ते इत्तिबा है। आज दे असां इस मुख्तसर खुतबे दे विच जो इस तो आगे चीज़ां ने जिन्हां दा आका अलैहिस्सलाम ने हदीसे पाक के जिक्र फरमाया और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के दूसरे मकाम दे जिक्र फरमाया, उन्हां नूं जानदा है कि इत्तिबाए रसूल दे विच ऐसे वो केड़े खास काम ने, अगर कोई बंदा करता है तो वो अल्लाह दा महबूब बन जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, पहली जड़ी चीज़ है जेड़ी इंसान नूं अल्लाह ताला दा महबूब बनाती है वो है तकवा। और दूसरी जड़ी चीज़ अल्लाह ताला दा इंसान नूं मोमिन नूं महबूब बना देती है वो है गिना। और तीसरी चीज़ है खफी गुमनाम होना, बेनामी, अपने नाम नशूद ना चाहना। हुज़ूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा युहिब्बुल अब्दत तक़ियल गनियल खफ़िय, कि बेशक अल्लाह ताला अपने उस बंदे नाल प्यार करता है जेड़ा मुत्तकी है, जेड़ा गनी है, जेड़ा खफी है। तीन निशानियां हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाइयां कि पहली चीज़ है तकवा और दूसरी चीज़ है दुनिया दी हर चीज़ तू बेनियाज हो जाना और अपने मालिक दी बारगाह विच पेश हो जाना। फरमाया कि तेरी निगाहे नाज में मेरा वजूद बेवजूद। अल्लाह ताला, ऐ मेरे मालिक, तेरी निगाहे नाज में मेरा वजूद कुछ नहीं, मेरी निगाहे शौक में तेरे सिवा कोई नहीं। तो फरमाया कि अगर इंसान का यह दर्जा बन जाए कि साड़ी निगाह दे विच सिवाय अल्लाह ताला दी ज़ात तो इलावा कुछ ना होवे तो फिर वो गिना होता है। तो फरमाया कि दूसरी चीज़ है गिना और तीसरी चीज़ है गुमनाम हो जाना, अपने नाम नू, अपनी शान नू, अपने मकाम नू, अपने मर्तबे नू, अपने माल नू, अपनी औलाद नू, अपने सब कुछ नू उस मालिक दी रज़ा दे वास्ते कुर्बान कर देना। कि जदों अल्लाह ताला दा हुक्म आ जाए तो फिर ना अपने नाम दी रह जाए, ना अपने शान दी रह जाए, ना अपने मकाम मर्तबा, कुछ भी नहीं। कि जो हुक्म आ गया है उस ते सर तस्लीम में खम है, जो मिजाजे यार में आए कि साडा जो सर है वो असा झुका देता है। अब जो मालिक दी मर्जी है वो फैसला करे, असा इस तो अपना सर इधर उधर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कि बला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा, हाँ वो शख्स जिसने अपना वादा वफा कीता, बेअहदिही जेड़ा उसने अल्लाह दे नाल कीता है, वत्तक़ा और उसने तकवे नू इख्तियार कर लिया, फ़इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन, बेशक अल्लाह ताला मुत्तकी लोगां नू पसंद करता है। साडियां जेहड़ियां मुहब्बतां ने, इन्हां मुहब्बतां दी अल्लाह ताला दी मुहब्बत दे सामने कोई कीमत नहीं, कोई हैसियत नहीं, ना साडी ज़ात दी, ना साडियां कोई बातां दी, ना साडियां रियासतां दी, ना साडी मेहनत और मुशक्कत दी। असा जिन्ना भी कर लईए जदों मालिक नूं वेखीए तो कुछ भी नहीं है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आपने एक वाक़या बयान फरमाया है कि एक बंदा बादशाह दे बारगाह विच एक पानी का घड़ा भर के लाया और उसने आके तोहफा पेश किया बादशाह नूं
تو بادشاہ نے ان کا تحفہ قبول کر لیا اور اس نے بڑا ہدیہ دیتا، بڑا خوش ہویا۔ تو جس وقت واپس جان لگا تو بادشاہ نے اپنے وزیر نو فرمایا کہ اس نو اس رستے دے بھیجا جائے جس رستے دے دریا ہے۔ تو جس وقت انہوں نے جس رستے تو آیا سی وہ خشکی دا رستہ سی، اور دوسرے رستے تے جس وقت وہ چلیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ دا اتنا بڑا دریا ہے، اس کو تو پانی دی کمی نہیں، تو میرے گھڑے دی کی حیثیت ہے۔ تو انسان اپنی سوچ دے نال عبادت کرتا ہے، اسا محنت کرنے ہاں، لیکن اگر مالک نو ویکھیے تو ساڑیاں عبادتاں ساڑیاں محبتاں اس مالک دی بارگاہ وچ کوئی مقام نہیں رکھ دیاں، سوائے اس دے کہ وہ مالک قبول کر لوے، وہ مالک راضی ہو جاوے، وہ پسند کر لوے، تو پھر ایک عام جا عمل جڑا ہے وہی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اگر ان دی بارگاہ وچ قبول نہ ہوئے تو جتنے مرضی بڑے اعمال کیوں نہ ہون، انسان پھر بھی پریشان حال رہتا ہے۔ ساڈے پیر و مرشد دی بارگاہ وچ ایک واقعہ ہے، وہ کرامت بیان فرماتے ہیں خواجہ سائیں محمد عظیم رحمت اللہ علیہ انہاں دی، کہ آپ دی بارگاہ وچ ایک آدمی آیا اور اس دی حالت بالکل سادہ، پیر بھی اس دے مٹی دے نال خراب ہوئے ہوئے، بال بھی بکھرے ہوئے، اور آ کے اس نے آپ مجلس کر رہے ہیں تو سوال کیتا، پوچھا کہ حضور نیکی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ نیکی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نیکی وہ ہے جڑی قبول ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، واپس چلے گئے۔ اب جس وقت درویشاں نے کچھ دیر کے بعد پوچھا کہ انہوں نے توجہ ہی نہ دیتی کہ کون آیا ہے، آ کے چلا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کون آیا سی؟ تو پوچھا کہ حضور سانو تو نہیں علم۔ فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام سن اور یہ امتحان لین دے واسطے آئے سن، اور اللہ نے سانو اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ تو یعنی کہ نیکی وہ ہے جو مالک قبول کر لے، اور اگر قبول ہو جائے تو وہ نیکی ہے، اگر قبول نہ ہوئے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خلق کائنات دی جو محبت ہے، اس محبت دے سامنے ساڑیاں محبتاں دی کوئی قدر و قیمت نہیں، سوائے اس دے کہ مالک ساڑی اس محبت نو قبولیت دا شرف عطا کر دے۔ اب ساڑی محبت کیا ہے، اور ساڑیاں محبتاں دے جڑے دعوے نے اللہ تعالیٰ دے نال وہ اکثر جڑے نے وہ زبان دی حد تک ہی ہوندے نے، اور اگر عمل دا ٹائم آ جاوے یا کوئی کردار دا وقت آ جاوے تو ساڑیاں محبتاں دے جڑے رنگ نے وہ پھیکے پڑ جاندے نے۔ لیکن اگر اللہ کسے دے نال محبت کرے تو اللہ دی محبت اے وے کہ اللہ تعالیٰ دی محبت نہ تو کم ہو سکتی ہے، نہ ختم ہو سکتی ہے، نہ اس دا رنگ پھیکا پڑ سکتا ہے، نہ مشکل میں جو چھوڑتا ہے، نہ پریشانی میں چھوڑتا ہے، بلکہ خالق فرماتا ہے کہ جدوں پھر کوئی میرا محبوب بڑھ جاتا ہے تو پھر میں اس نو او شان عطا کرنا وا اس نو خود نو بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ دی جڑی محبت ہے اس نو حاصل کرنا چاہیے، ایسے اعمال کرنے چاہیے نے کہ جنہ عملہ دے نال اسی اللہ دی بارگاہ وچ محبوب بن جائیے۔ تو خلق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بلا من اوفا بیادہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین، کہ ہاں وہ شخص کہ جس نے اپنا وعدہ وفا کر لیا اللہ تعالیٰ اس بندے نو پسند کرتا ہے۔ جو تقوی ہے اے انسان نو اللہ تعالیٰ دا محبوب بنا دیتا ہے، اور تقوی بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک بندہ نمازاں بھی بڑیاں پڑھ رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی بڑا کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، دیگر عبادات بھی کر رہا ہے، لیکن اگر متقی اور پرہیزگار نہیں تو وہ عبادتاں کسے کام دیاں نہیں، کیونکہ عبادتاں دی جو بنیاد ہے وہ تقوی ہے۔ ایک بندہ بے ایمانی بھی کر رہا ہے، لوگاں دا حق بھی مار رہا ہے، غریب دے ظلم بھی کر رہا ہے، بہنا بھائیاں دے نال بھی زیادتی کر رہا ہے، حلال حرام دی تمیز بھی نہیں کر رہا، سود دا کاروبار بھی کر رہا ہے، دیگر خرافات بھی وہ کر رہا ہے، نال نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ اب تسی اس نو کی آکھو گے کہ کیا اس دی نماز پھر کامل نماز ہے؟ تو نماز اصل تا وہی ہے کہ جڑی نماز اوویں پڑھی جائے جویں مالک نے حکم دیتا ہے، اور اگر ایسی پڑھی جائے تو پھر وہ نماز اللہ دا محبوب بنا دیندی ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں دے وچوں
جیڑی ساریاں تو وڈی نیکی ہے وہ متقی ہو جانا ہے۔ اگر متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا تو تقوی خود ایک عبادت ہے۔ جیڑا بندہ متقی اور پرہیزگار ہے، اگر اس نے تقوی اختیار کر لیا ہے، اگر وہ بیٹھا ہے تو پھر بھی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید وچ ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دوسرا پارہ ہے اور سورہ باقرہ دی آیت نمبر 199 ہے، ان دے وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی کیا ہے، لَيْسَ الْبِرَّ، فرمایا کہ نیکی کی ہے۔ اس تو سوال شروع کیتا ہے کہ لَيْسَ الْبِرَّ، نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر وضاحت کیتی ہے، مکمل آیت کافی طویل ہے، اور اینڈ سے جا کے خالق نے فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن جو نیکی ہے وہ متقی بن جانا ہے۔ نیکی کہندے نے، بر کہندے نے بہت بڑی نیکی کر لینا، بڑی کمائی کر لینا، کمال حاصل کر لینا۔ تو فرمایا کہ اگر کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو کمال ایویں تسا متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اور اگر متقی اور پرہیزگار بن گئے تو فرمایا کہ پھر تسی کمال نو پا لیا ہے۔ اور جڑا بندہ پھر متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ دی نافرمانی نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام دے فرمان تو ادھر ادھر پھر وہ نہیں جانا، اور جس وقت وہ تقوی نو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دا محبوب بن جاتا ہے۔ اور جیڑی آخرت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی متقی اور پرہیزگاراں دے واسطے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، فرمایا کہ جیڑی ساری جنت ہے اسا وعدہ کیتا ہے جیڑی دوانو عطا کرنی ہے، فرمایا نُورِثُ، اسا وارث بناواں گے من عبادنا، اپنے بندیاں دے وچوں من کان تقیّا، انہاں نو جڑے متقی ہون گے۔ یعنی کہ جو جنت ہے وہ متقین دی وراثت ہے، اور وراثت تو کوئی کسے نو بے دخل نہیں کر سکتا، کسے دی وراثت تو کوئی کسے نو بے دخل نہیں کر سکتا۔ اور خالق نے فرمایا ہے کہ جو جنت ہے وہ متقین دی وراثت ہے، یعنی کہ تقوی اختیار کر لینا، متقی بن جانا اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ عام عبادتاں دے نال جنت ملتی ہے، اے دے نال انسان جنت دا وارث بن جاتا ہے۔ اور فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جو عاقبت ہے وہ بھی متقین دے واسطے ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا کہ اگر دنیا میں کوئی مصیبت پریشانی دکھ آ رہے ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، غم آ رہے ہیں، تو صبر کر، کیونکہ آخر تو تیرے واسطے ہی ہے، آخر تو تیرے واسطے ہی ہے، اور مالک اپنے بندیاں کو بہت کچھ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑا قرآن مجید فرقان حمید ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، یہ وہ کتاب ہے کہ جیڑی متقین نو ہدایت دیندی ہے۔ یعنی کہ قرآن پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کثرت نال لوگ پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، کثرت نال پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں۔ اب ہدایت کنہ پانی ہے جڑے متقی ہون گے، یعنی کہ قرآن دی سمجھ بھی ادو ہی آنی ہے جدو انسان تقوی اختیار کرے گا، متقی ہوئے گا، پرہیزگار ہوئے گا، تو پھر سب کچھ سیدھا ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بلایا اور فرمایا، پوچھا کہ دسو کہ تقوی کیا ہے، کہ تقوی دی اتنی فضیلت ہے، اتنا مرتبہ ہے، تو فرمایا کہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا کہ کیا تساں ایسا رستہ ویکھیا ہے کہ جس رستے تے بہت زیادہ کانٹے ہون، کانٹے دار رستے تو کدے تہاڈا گزر ہویا ہے؟ فرمایا کہ ہاں کئی دفعہ ہویا ہے۔ تو فرمایا کہ رستہ کانٹے دار ہوئے اور اس دے وچ گزرنا ہوئے تو کیویں گزرتے ہو؟ فرمایا کہ اپنا لباس جڑا ہے اس نو اسی کنج لینے ہاں اور اس نو لپیٹ کے بالکل بچ بچا کے ویکھ کے آہستہ آہستہ احتیاط دے نال گزرنے ہاں۔
جو فرمایا کہ اے تقوی ہے، فرمایا کہ اے تقوی ہے۔ دنیا دے وچ کئی ایسے کانٹے نے، کئی ایسیاں ڈنگریاں نے، کئی ایسیاں جگہ نے کہ جڑیاں تینے نال خود چمڑن گیاں، تینوں اپنی لپیٹ وچ لین گیاں اور تیرے تے اثر انداز ہون گیاں۔ ایسے کئی شیطان دے جال ہون گے جڑے تینوں اپنا قیدی بنان گے، لیکن فرمایا کہ اگر اپنے کپڑے لپیٹ کے بچ بچا کے ہر چیز تو بچ کے صحیح سلامت گزر گیا تو یہ تقوی ہے۔ اور حضور سائیں فرما دے رہے کہ تقوی اے کہ مالک جتھے چاہتا ہے کہ تو ہوویں اوتے ہوویں، جتھے وہ چاہتا ہے نہ ہوویں تو اوتھے نہ ہوویں، یعنی کہ جو مالک کہتا ہے تو وہ کریں اور جو اس روکتا ہے وہ تو نہ کریں۔ تو مطلب یہی ہے کہ اگر اپنے آپ کو بچا کے اس دنیا دے وچ پھردا رہا تو پھر متقی اور پرہیزگار ہے، اور اگر احتیاط نہ کیتی اور صحیح غلط سچ جھوٹ نیکی گناہ نو نہ ویکھیا تو فرمایا کہ پھر تو متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ اور متقی اور پرہیزگار بن جانا کوئی عام مقام نہیں ہے، کوئی عام فضیلت نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ اب جڑی اللہ تعالیٰ دی محبت ہے، ایک ساڈی محبت ہے، ایک اللہ دی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ دا اپنے بندے دے نال محبت کرنا کی ہے کہ تقوی اختیار کر لیا، پرہیزگار بن گیا، متقی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تینوں اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اب جیڑا بندہ نال اللہ محبت کرتا ہے، جیڑا اللہ دا محبوب ہے، پھر اللہ تعالیٰ جندے نال محبت کرے اس نو کی عطا کرتا ہے؟ تو جس دے نال اللہ محبت کرے اللہ اس نو اپنا قرب عطا کرتا ہے، اپنے قریب کر لیتا ہے، اور جیڑا اللہ دے قریب ہو جائے پھر اس نو اللہ تعالیٰ دی رحمتاں اور برکتاں نصیب ہوندیاں نے، اور جو جنہ قریب ہو جاوے اس نو اونا ہی زیادہ مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا خود ذکر فرمایا، حضور علیہ السلام نے حدیث قدسی وچ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ جدوں میرا کوئی بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے کہ میرے قریب ہوتا ہے تو پھر میں اس نو کی عطا کرنا وا؟ فرمایا کہ وہ عبادت کرتا رہتا ہے، نیک اعمال کرتا رہتا ہے، میرے قریب آدھا جاتا ہے، میرے قریب آدھا جاتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں ان دے نال پیار کرن لگ پینا وا کہ او بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اس دا محب بن جانا وا، میں ان دے نال محبت کرنا وا۔ اور فرمایا کہ پھر جن دے نال میں محبت کرا میں اس نو کی عطا کرنا؟ فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جدوں میں ان دے نال محبت کرا كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَفُؤَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ إِنْ دَعَانِي أَجَبْتَهُ وَإِنْ سَأَلَنِي آتَيْتَهُ۔ فرمایا کہ پھر جن دے نال میں محبت کرنا وا میں پھر ان دے کن بن جانا جنہ نال وہ سندا ہے، میں اس دیاں اکھاں بن جانا وا جنہ دے نال وہ ویکھدا ہے، میں ان دے ہاتھ بن جانا جنہ دے نال وہ پکڑدا ہے، میں اس دے پاؤں بن جانا جنہ دے نال وہ چلدا ہے، میں ان دا دل بن جانا وا جن دے نال وہ سوچتا ہے، میں ان دی زبان بن جانا وا جن دے نال وہ کلام کرتا ہے، اور میرے کو دعا کرے میں ان دی دعا قبول کرنا وا، میرے کو سوال کرے میں اس نو عطا کرنا وا۔ اے مقام اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو عطا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی محبت دا ایک کمال ہے کہ جدو اللہ تعالیٰ دی محبت کسے تے آندی ہے
پھر اس نو ایسا رنگ عطا کرتی ہے، اس دی زندگی نو تبدیل کر کے رکھ دیندی ہے۔ اس دی نظر کدے غلط نہیں ویکھے گی، ان دی زبان کدے غلط نہیں بولے گی، اس دے کان کدے غلط نہیں سنن گے، ان دے ہاتھ کدے غلط نہیں پکڑن گے، ان دے پیر کدے غلط پاسے نہیں جان گے، ان دا دل کدے غلط نہیں سوچے گا، اور وہ جدو سوال کرے گا اللہ کو صحیح منگے گا، جدو منگے گا مولا عطا کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ دی محبت کا انعام ہے کہ جدو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ دا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نو شانہ دے نال مقام اور مرتبے دے نال نواز دیتا ہے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جو دوسری چیز ہے جیڑی انسان نو اللہ دا محبوب بنا دیندی ہے وہ گناہ ہے۔ گناہ کہتے ہیں امیری نو، امیر ہونا، مالدار ہونا، دولت مند ہونا، اور غنی وہ ہوتا ہے کہ جس نو کسی دی پرواہ نہ ہوئے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تساں فقیر ہو۔ وہ مالک ہے، اسی ان دے مالک دے در دے فقیراں منگتے ہاں، سائل ہاں، اور مالک عطا کرتا ہے، اسی ان دے کول حاصل کرنے ہاں، اور ساری شان ہے کہ اسی ان دے کول منگیے، ان دی شان ہے کہ وہ سانو عطا کرے۔ اللہ دی شان غنی ہے، گناہ اللہ دی شان ہے، پھر گناہ سانو کی میں ملے گی؟ اب اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ جو گناہ ہے وہ مال دا نام ہے، دولت دا نام ہے، سونے چاندی دا نام ہے، اچھی نوکری دا نام ہے، بادشاہی دا نام ہے، دنیا تے بہت کچھ حاصل کرن دا نام ہے، تو دنیا تے جڑے دنیا دار نے ود تو ود پہنے لیکن کسے دی بھوک نہیں مری، وہ کہتا ہے کہ ہور آوے، جس کو جنہ ہے وہ کہتا ہے کہ تھوڑا ہے ہور آوے، مطلب پھر امیر تا نہ ہویا، امیر ہو گیا تو ہور دی حاجت ختم ہو گئی۔ امیر ہونا، غنی ہونا یہ ہے کہ غنی بندہ ادو ہوتا ہے کہ جدو ہور دی طلب ختم ہو جائے۔ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، میں مثال دینا وہاں ویسے بنتی نہیں اس کے نال، اور وہ کھانا کھا رہا ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اب وہ کھا رہا ہے، اب اس کو اور دیو، اور کھاوے گا اور کھاوے گا، ان دی بھوک مر گئی ہے تو ہور نہیں منگے گا، ود جائے گا، سامنے پیا رہے گا۔ کہتے ہیں کہ بعد بندے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اکھاں بھکھیاں ہوتی ہیں، دل رج جاتا ہے، یعنی کہ دل کے جڑا ہے وہ رج جائے گا، پیٹ بھر جائے گا، اگر وہ چاہے تو ہور وہ کھا نہیں سکتا، یعنی کہ اس دی طلب ختم ہو گئی، ہور منگنا ختم کر دے گا، سٹاپ ہو جائے گا، اگرچہ کچھ لمحہ دے واسطے ہی ہوئے۔ ایسی طرح ہی ہے کہ اگر بندہ غنی ہو گیا ہے، امیر ہو گیا ہے، دولت مند ہو گیا ہے، تو پھر ہور دی طلب ختم ہو جائے، لیکن طلب جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو پتہ چلیا کہ پھر اصل غنا اے نہیں ہے جڑا اساں سمجھ رہے ہیں، اصل غنا اے وے کہ ساڈا ایمان ساڈے مالک تے اس قدر مضبوط ہو جائے کہ ساڈا ہر خیال، ہر توجہ، ہر حاجت، سب کچھ اس مالک دے سامنے ہوئے، اور اس تو علاوہ سانو کسی دی طلب نہ ہوئے۔ اور اصل غنا یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل غنا دل دا غنا ہے۔ اگر بندے دا دل رج جاوے، دل رج جائے تو پھر اس نے کسی چیز دی طلب نہیں رہندی، اور جڑا دل ہے وہ رجدا ہے اللہ دے ذکر دے نال، دل رجدا ہے نور دے نال، دل رجدا ہے اس مالک دے جلویاں دے نال۔ جو دل ہے، دل ادو ہی رجنا ہے جدوں دل وچ دلدار نے آنا ہے، اور جب تک ساڈے دل غیر آباد نے، دلاں دیاں بستیاں غیر آباد نے، تب تک ساڈا دل نہیں رجے گا۔ جب تک دل نہیں رجے گا ساڈی روح نہیں رجے گی، جب تک روح نہیں رجے گی ساڈے جسم کی طلب ختم نہیں ہوئے گی۔ اور اگر ساڈے دل کا رابطہ مالک دے نال قائم ہو گیا تو پھر اے دنیا دی ہر چیز جو باقی ہے، جو فنا ہے، فانی ہونے والی ہے، اس دی محبت دل دے وچ ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ بندہ اپنے مالک دے ہر فیصلے تے راضی رہے گا۔
جو اس مالک نے عطا کیتا ہے اس تے وہ راضی ہوئے گا اور اندے تے صبر کرے گا، شکر کرے گا، اور جیڑا اپنے مالک تے راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اندے تے راضی ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جیڑا اللہ دا ہو گیا اللہ اندہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نو آدھا بنانا کنا سوکھا ہے، کسے نو اپنا بنانا ہوئے تو کتنی محنت کرنی پہنتی ہے، کتنی مشقت کرنی پہنتی ہے، اور پھر بھی ساڈا نہیں بنتا، عارضی طور تے بن جائے تو پھر بھی کچھ دیر تک کچھ سالاں دی رفاقت ہوندی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ ساڈا ہو جائے تو ایسی رفاقت ہے جیڑی کدے ختم نہیں ہوئے گی۔ تو خالق نے فرمایا کہ اگر مینوں اپنا بنانا جائے تو یہ تھوڑی جی قیمت ہے کہ تسی میرے بن جاؤ، تسی اللہ دے ہو جاؤ، اللہ تہاڈا ہو جائے گا کہ تو اپنی رضا نو مالک دی رضا تے قربان کر دے، مالک تینوں راضی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو ناراض نہیں کرتا۔ خالق نے فرمایا کہ اگر وہ میرے کو کہ اندعانی اجبتا ہوں، میرے کو دعا کرتے ہیں میں انہاں دی دعا نو قبول کرنا وا، انسانانی آتیتا ہوں، اگر سوال کرتے ہیں میں عطا کرنا وا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جیڑا میرا ہو جائے میں اس کو عطا نہیں کرتا، جیڑا ہوندہ ہو جائے اس کو زیادہ عطا کرتا ہے۔ جیڑے اللہ تعالیٰ دے ولی نے، صالحین نے، اولیاء کاملین نے، جنہ دے دربار نے، جنہ دے نام نے، جنہ دے آستانے نے، جنہ دے درباراں نو، جنہ دے نام نو لوگ سلام کرتے نے، اور جنہ کول گیا کئیاں بے کساں دے جنہ دا کوئی نہیں ہوندا اور پریشان حال ہوندے نے، انہاں دیاں دعاواں بھی قبول ہو جاندیاں نے، پریشان حال دیاں پریشانیاں مک جاندیاں نے، غم ٹوٹ جاندے نے، بیماریاں مک جاندیاں نے، زندگی آسان ہو جاندی ہے۔ انہاں کول جان دے نال اگر فیض مل رہا ہے انہاں کول خود کنا ہوئے گا۔ جندے کول گیا جو بندے نو شفا ہو جائے اس نو اللہ نے کنی شفا عطا کیتی ہوئے گی، کہ جس دے کول گیا پریشان دی پریشانی مک جائے، کیا اللہ انہوں پریشان کبھی کرے گا؟ اللہ یہ فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جڑے ساڈے دوست نے نہ انہاں نو کدے خوف آندا ہے نہ انہاں نو کدے غم آندا ہے، اور نہ اللہ دنیا تے غم دیندا ہے نہ اللہ انہاں نو آخرت دے وچ غم دیندا ہے۔ وہ اتھے بھی خوش ہوندے نے اور انہاں اتھے بھی خوش ہونا ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے غنا، کہ اگر ساڈا دل ساڈے مالک دے نال جڑ گیا اور اے دنیا دی فنا ساڈے دل دے وچ باقی رہ گئی اور اللہ دی محبت ساڈے دل وچ قائم ہو گئی اور اللہ دے رضا دے اسی راضی ہو گئے، تو خالق نے فرمایا کہ پھر میں دونوں اپنا محبوب بنا لاں گا۔ تیسری جڑی چیز ہے حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی، وہ فرمایا کہ وہ ہے خفی، چھپانا اپنے آپ نو، گم نام ہونا۔ کہ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا نام ہونا چاہیے، مقام ہونا چاہیے، مرتبہ ہونا چاہیے، کرے نہ کرے میری گل ہونی چاہیے۔ اچھی گل ہے، ماڑی گل نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے زندگیاں گزار لیاں نے لیکن کدے انہوں دے نام عام پبلک وچ نہیں آئے ہوندے، لیکن اللہ دے بڑے محبوب ہوندے نے، کہ انہوں نے وہ انہاں چیزاں تو رہندے ہی کنارہ کش نے، دنیا داری تو، دنیا داراں تو، دنیا دے مقام اور مرتبے تو، دنیا دی دولت تو، ہر چیز تو وہ الگ تھلگ رہ کے اپنی زندگی گزار لیندے نے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہوئے تو اس نو ماڑی نظر نال نہیں دیکھنا، کیا پتا کہ وہ بندہ ہی اللہ دا محبوب ہوئے۔ لیکن ایسے ہی بڑے خوش نصیب ہوندے نے کہ جڑے دنیا دے وچ رہ کے دنیا دے مال کاروبار تجارت کر کے نوکری کر کے لین دین سنبھال کے وہ دنیا دے معاملات نو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں، مالک دے نال بھی تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں، اور انہاں دی ہمت انہاں نالوں زیادہ ہوندی ہے۔ جڑے کلے بہ کے یاد کرتے ہیں انہاں نالوں انہاں دی شان زیادہ ہے جڑے کئیاں دے وچ بہ کے کئیاں نو نال لے کے مالک نو یاد کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ دے جڑے ولی نے انہاں دی اللہ دے نال جو محبت ہوندی ہے اس دا اسی اندازہ نہیں لا سکتے، لیکن وہ کلے گھٹ پیندے نے، اللہ دے بندیاں وچ زیادہ پیندے نے۔ کیوں کہ وہ کلے ذکر نہیں کرتے، نال ہوراں نو لے کے ذکر کرتے ہیں، کہ جڑا انہاں کول بیٹھ جائے
انہوں بھی وہ ذکر نصیب ہو جاتا ہے اور انہوں بھی وہ محبت نصیب ہو جاتی ہے کہ جو انہوں دی بارگاہ وچ آندا جاتا ہے وہ ہدایت پاندا جاتا ہے اور اس کا دل روشن ہوتا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے مالک دے نال وعدہ کر لیا ہوتا ہے کہ اے میرے مالک، خالق نے فرمایا نا کہ من کان للہ کان اللہ لہو، تو اللہ دا ہو جا اللہ تیرا ہو جاتا ہے۔ پہلی گل ہے کہ اسی اللہ دے ہو جائیے اور دوسری گل ہے کہ اللہ ساڈا ہو جائے۔ جدو اللہ کسے دا ہو جائے پھر اس نے بھی چاہیے کہ وہ بھی پھر اللہ دا ہی ہو جائے اور جیڑا ان دے کول آوے وہ بھی اللہ دا ہو جائے۔ اللہ والے وہی ہوندے نے نا، سے کہنے اللہ والے، اللہ والے کون ہوندے نے کہ جنہ کول اللہ ہوندا ہے، تو اللہ والیاں دے کول جیڑا جاندا ہے اس میں بھی اللہ مل جاندا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندیاں نو اس طرح اپنا قرب عطا کرتا ہے کہ جیڑا انہاں دی بارگاہ وچ آندا جاندا ہے اللہ تعالیٰ اس نو اپنا قرب عطا فرماتا جاندا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ذیشان میں عرض کرنا وا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انا اغبطا اولیائی، سارے لوگاں دے وچوں میرا محبوب او بندہ ہے۔ پہلے میں گل کیتی ہے اللہ دے محبوب دی، ہن میں گل کر رہا ہاں جڑا حضور دا محبوب ہے، جن دے نال آقا علیہ السلام محبت کرتے نے، اور فرمایا کہ اغبطا اولیائی، جڑا سب تو زیادہ میرا دوست ہے، میرا قریبی ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا لمؤمن خفیف، ایسا مومن جڑا مال اور اولاد دے اعتبار دے نال ہلکا پھلکا ہوئے، کہ انہوں کو مال بھی ہوئے، اولاد بھی ہوئے، کاروبار بھی ہوئے، دنیا دے معاملات بھی ہون، لیکن دنیا وچ ایویں نہ مگن ہویا ہوئے کہ اس نے اور کوئی خبر ہی نہ رہی ہوئے، کہ مال اولاد ہون دے باوجود ہر چیز نو بقدر ضرورت رکھیا ہوئے اور جڑی سب تو بڑی ضرورت ہے اس نے وساریا نہ ہوئے، اپنے مالک دے نال جڑ کے رہا ہوئے۔ لا مؤمن خفیف، جڑا ہلکا پھلکا مومن ہے، فرمایا کہ وہ بڑا محبوب ہے۔ 6 نشانیاں نے حضور علیہ السلام نے بیان فرمائیا، جڑیاں میں عرض کر رہا ہاں کہ 6 نشانیاں بیان فرمائیا کہ جن دے وچ نے وہ مینوں سب تو زیادہ محبوب ہے، اور فرمایا کہ حزم من الصلاۃ احسنا عبادتا ربہ، اور دوسرا وہ بندہ ہے جیڑا اپنے رب دی عبادت بڑے احسن طریقے دے نال کرتا ہے، اپنے رب دی عبادت خوبصورت طریقے دے نال، حسین طریقے دے نال اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتا ہے۔ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، اور فرمایا کہ جدوں کلا ہوئے تو پھر بھی وہ اللہ دا ہو کے رہندا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ لوگاں وچ بیٹھا ہوئے اور پھر وہ اللہ دی گلاں کرے، اور بات ہے کلا ہوئے تو پھر بھی اللہ دا ہوئے تے اور بات ہے، یہ بھی ایک درجہ ہے۔ اکثر ایسے بھی کچھ لوگ ہوندے ہون گے کہ جڑے ظاہری طور تے لوگاں وچ ویکھیا تو بڑے متقی پرہیزگار تے بڑے نیک پاک، تو یا کلے ہوئے تو آپ مولویاں تے ہی گل لے آنے کہ میں اتنے نماز پڑھا رہا ہاں، میری ڈیوٹی ہے تو میں 5 وقت اذان بھی پڑھاں گا، جماعت بھی کراواں گا، تو یا پینٹ تو منہ ہویا تو ٹوپی بھی لا دیتی، سیمن بھی کٹ لئی، نہ نماز نہ اذان نہ مسیت، تو پھر یہ محبت تو نہ ہوئی۔ تو فرمایا کہ وہ بندہ ایسا ہے کہ جیڑا کلیا رہ کے بھی اس مالک دا فرما بردار رہتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَقَانَ خافدن غامدن فی الناس لا یشار الیہ بالاصابع، اور لوگاں دے وچ او گمنام ہوندا ہے، اس دا کوئی نام نہیں ہوندا کہ کوئی بندہ ان دے وال ہاتھ کر کے انگلی کر کے اشارہ کرے، کہ لوگاں نو اکثر لوگاں دا اون دے نال تعلق وابطہ ہی نہیں ہوندا، بالکل اپنے آپ نو اس نے چھپا کے رکھیا ہوندا ہے، دنیا دے وچ لوگاں دے وچ ہوندا ہے لیکن سب تو الگ ہوندا ہے۔ وہ فرمایا کہ بڑا محبوب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، اور ان دا رزق پورا سارا ہوئے، فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، اور پھر اس نے ان دے صبر کیتا ہوئے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ اس میں اتنا کھلا مال دولت نہ عطا کیتی ہوئے، کفیف ہوئے، لیکن اس نے صبر کیتا ہوئے، نہ صبری نہ کیتی ہوئے، شکر گزار ہوئے، نا شکرہ نہ ہوئے، فرمایا کہ وہ بندہ بڑا محبوب ہے۔ تو یہ 6 نشانیاں حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ مال اور اولاد ہلکا پھلکا ہوئے، اور جس وقت نماز پڑھے اس نو نماز دے وچ سکون ملدا ہوئے، اور اپنے رب دی عبادت اچھے طریقے دے نال کردا ہوئے، اور خلوت وچ بھی علیحدگی دے وچ بھی اپنے مالک دا مطیع اور فرما بردار ہوئے، اور لوگاں دے وچ گمنام ہو کے اپنی زندگی گزارے، اور اس دا رزق بقدر کفاف ہوئے، لیکن پھر بھی وہ صبر کردا ہوئے۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے اس تو بعد ثم نفض بیدہ، آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک زمین تے ماریا، فرمایا فقال اجلت منیتہ قلت بواقیہ قل تراسہ، فرمایا کہ اس بندے نو جلدی موت آ جائے تاکہ اندے تے روون والیاں کٹ ہون۔ تو اللہ تعالیٰ دے بندیاں دیاں شاناں نے کہ وہ اپنی زندگی اپنے مالک دے بن کے گزارتے ہیں، اور اپنے مالک دی رضا دے، اپنے مالک نو خوش کرن دے واسطے وہ سب کچھ قربان کر دیندے نے۔ فرمایا نا کہ تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا گرد نشان سے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا گرد نشان سے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح بے نام کر لیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ساڈا نام بھی نہیں ہونا چاہیے، ساڈا نشان بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ایسی محبت ہو جائے، ایسا ایمان ہو جائے تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ انہاں لوگوں کو کدے بے نام نہیں ہون دیندا، بلکہ وہ لوگ دنیا تو چلے جاندے نے۔ حضور داتا صاحب گنج بخش علی جوئی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ دیگر جتنے اولیاء کاملین جنہ دے مزارات آج کئی 100 سال تو بعد بھی، ہزار سال تو بعد بھی انہاں دے مزارات موجود نے، اور اج بھی اتھے لوگ آ رہے ہیں، رونقاں لگیاں ہوئی نے، تلاوت ہو رہی ہے، درود پاک پڑھیا جا رہا ہے، جدوں جاؤ لوگ اتھے کثرت نال ملن گے، لوگاں نو موقع نہیں مل رہا کہ جا کے زیارت کا موقع مل جائے، اور بڑے مشکلات دے نال بھی لوگ جاندے نے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس طرح کہ وہ تو دنیا تو چلے گئے نے، لیکن انہاں دا نام اج بھی زندہ ہے، لوگ انہاں نو سلام کر رہے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا آپ فرماتے ہیں کہ دنیا دے وچ اس طرح زندگی گزارو کہ لوگ تہاڈی مثال دین، دنیا دے وچ ایویں زندگی گزارو کہ لوگ تہاڈی مثال دین، اور دنیا تو جاؤ تو انج دے بن کے جاؤ لوگ سانو سلام کرن، کہ لوگ اگر تو موجود ہے تو لوگ آکھن کہ یار فلاں بندہ جو ہے اس کی کیا بات ہے، اور اگر تو دنیا تو چلا جائے، لوگ گزرن اور اس نے پتہ چل جائے کہ تیری قبر ہے تو لنگیا جاتا تینوں سلام کر کے جاوے۔ فرمایا کہ زندگی تو یہ ہے کہ اگر تو اس طرح اپنی زندگی پاک صاف گزار کے جاویں گا پھر مالک تینوں عزتاں دے نال نوازے گا، اور وہ عزتاں ایسیاں نے کہ دنیا وچ بھی، قبر وچ بھی، حشر وچ بھی، اور جنت وچ بھی وہ مالک تینوں عطا کرے گا۔ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ سب نو عطا کرے۔